औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिरिन व मुईन अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अम्मा बाद, अस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको एक मरतबा फिर से मैं अल सादिक इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग फाइनेंस एंड तकाफुल की जानिब से स्पेशल रमज़ान सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। दूसरे सेशन की जो हमारा मौजू है दूसरे सेशन का, वो इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। वो लोग जो पहली रमज़ान से हमारे साथ हैं उनको पता है कि पहले 3 दिन हमने बिजनेस एथिक्स ऑफ इस्लाम पर बात की थी कि इस्लाम के तिजारती आदाब और अखलाक क्या है, और आज से हम बात करेंगे इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर। मेरा नाम सैयद अजहर अब्बास जैदी है। मेरी तालीम, मैं इस वक्त पीएचडी मुकम्मल कर रहा हूँ इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस में जामिया कराची से। इसके अलावा मैं एमफिल, एमकॉम मास्टर्स इन कॉमर्स, एम इस्लामिक स्टडीज, शहादत आलमिया, फाजिल अरबिक, सर्टिफाइड शरिया एडवाइजर एंड ऑडिटर और सर्टिफाइड इस्लामिक प्रोफेशनल अकाउंटेंट हूँ। इसके अलावा मैं मेंबर हूँ एग्जीक्यूटिव कमेटी अल सादिक इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग फाइनेंस एंड तकाफुल का। वो हमारे दोस्त जो अल सादिक से आशना है वो तो अल सादिक की खिदमात के हवाले से वाकिफ ही हैं। अलबत्ता वो लोग जो पहली मरतबा अल सादिक का नाम सुन रहे हैं तो मैं उनको पहले अल सादिक के हवाले से बता दूं। अल सादिक इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग फाइनेंस एंड तकाफुल पाकिस्तान में इस्लामिक फाइनेंस के सेंटर ऑफ प्रीचिंग कहिए, सेंटर ऑफ एक्सलेंस कहिए, उनमें से एक मोतबर इदारा है जिसको 2007 में जनाब आयतुल्लाह शेख शब्बीर हसन मीसमी साहब ने कायम किया मुख्तलिफ प्रोफेशनल बैंकर्स के ताउन से। और फिर 2007 से लेकर 2026 तक अल सादिक इंस्टीट्यूट मुख्तलिफ शोबों में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है, जिनमें से एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, दूसरा अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग है, तीसरा पब्लिक रिलेशनशिप है। इस वक्त अल सादिक इंस्टीट्यूट पार्टनर इंस्टीट्यूट इंटरनेशनली अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी एओफी का। एओफी इस्लामिक फाइनेंस की सेंट्रल स्टैंडर्ड इशूइंग बॉडी है। इसी तरह से हम पार्टनर हैं कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक फाइनेंस के। इसके अलावा अल सादिक इंस्टीट्यूट के 2 ऑफशोर ऑफिसेज हैं। एक हौज़ इल्मिया कुम में है यानी ईरान में, और एक हौज़ इल्मिया नजफ इराक में है। और हौज़ इल्मिया कुम ईरान का जो इस्लामिक फाइनेंस का सबसे बड़ा इदारा है, ईरानियन एसोसिएशन ऑफ इस्लामिक फाइनेंस, हम उसके पार्टनर इंस्टीट्यूट हैं। और इसी तरह से इराक हौज़ इल्मिया नजफ में वो इदारा जो इस्लामिक फाइनेंस पे काम कर रहा है, साइंटिफिक फाउंडेशन फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, हम उसके भी पार्टनर इंस्टीट्यूट हैं। पाकिस्तान में हम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, और बैंकिंग सर्विस कॉर्पोरेशन बीएससी जो कि सब्सिडरी है स्टेट बैंक की, उसके साथ हमारा पैन पाकिस्तान एमओयू और इस्लामिक फाइनेंस के हवाले से यूनिवर्सिटीज में और मदारिस में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स, शरिया एक्सपर्ट इस्लामिक बैंकिंग प्रोग्राम और यूथ इस्लामिक बैंकिंग प्रोग्राम मुनक्किद करवाते हैं। इसके अलावा दूसरा रेगुलेटर है एसईसीपी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। हम एसईसीपी के भी एक बाकायदा रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट हैं और एससीबी के ताउन से मुख्तलिफ वर्कशॉप और सेमिनार का इनेकाद करवाते हैं। इस वक्त अल सादिक इंस्टीट्यूट इस्लामिक बैंकिंग फाइनेंस और तकाफुल की जो सबसे खास बात है, इसको यूनिक बनाती है, वो ये कि अल सादिक इंस्टीट्यूट में डाइवर्सिफिकेशन पाई जाती है इन टर्म्स ऑफ जेंडर, इन टर्म्स ऑफ स्कूल ऑफ थॉट, इन टर्म्स ऑफ टॉपिक्स। यानी हमारे यहाँ मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर, इसमें बैंकिंग, फाइनेंस, तकाफुल, कैपिटल मार्केट्स और इसके अलावा भी जो ज़ेली मौज़ूआत हैं, जितने भी जदीद मौज़ूआत हो, चाहे वो ब्लॉक चेन हो या डिजिटल एसेट्स की बात हो, उस सब के ऊपर हम अपनी कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा तमाम मकातब फ़िक्र के जो सीनियर स्कॉलर्स हैं वो हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ाते भी हैं, और तमाम मकातब फ़िक्र के स्कॉलर्स भी और प्रोफेशनल्स भी इंस्टीट्यूट से वाबस्ता है और पढ़ रहे हैं। और तकरीबन 1000 से ज़्यादा सारे इंस्टीट्यूट के एलुमनाइज हैं। हम मुख्तलिफ कोर्सेज मुनक्किद करवाते हैं, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो कि लीडिंग टू बीएस और एमएस है, मिनहाज यूनिवर्सिटी के ताउन से करवाते हैं। इसके अलावा शरीय कंप्लाइंट ट्रेड एंड फाइनेंस है जो कि एओफी एक्रेडिटेड है, यानी एओफी उसकी सर्टिफिकेशन करता है। बेसिक कोर्सेज, सर्टिफिकेट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस, शरिया स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एकेडमिक ट्रेनर्स वगैरह वगैरह। तो इंशाल्लाह वो लोग जो अल सादिक इंस्टीट्यूट के हवाले से और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो वो रब्ता भी कर सकते हैं, या फिर वो अल सादिक इंस्टीट्यूट की एक मरतबा वेबसाइट ज़रूर देखें, या हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को देखें। आपको यूट्यूब पर या फेसबुक पे एक बहुत ज़्यादा मवाद इस्लामिक फाइनेंस के हवाले से मिल जाएगा। आज चूंकि इस्लामिक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का हमारा पहला लेक्चर है, तो पहले हम ये बता दें कि हम इन 3 दिनों में पढ़ने के हवाले हैं, ताकि आप लोग भी मुतवज्जे हो कि हम किन उमूर पे बात करेंगे,
تاکہ آپ سب کی زیادہ سے زیادہ توجہ رہ سکے۔ ہم بات کریں گے سب سے پہلے اسلامک لا آف کانٹریکٹ۔ اسلامک لا آف کانٹریکٹ سے مراد کیا ہے، جس میں ہمارا پہلا اہم موضوع کا فائنینشیل ٹیچنگز آف ہولی قرآن اینڈ حدیث۔ ظاہر ہے کہ ہم جو بھی بات کریں گے، اگر ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں تو اسلام، جیسے میں نے پہلے بھی بزنس ایتھکس کے لیکچر میں یہ بات واضح کی تھی کہ میں کوئی بھی بات قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہیں بتا سکتا۔ ہاں، جو بھی چیز ہوگی وہ قرآن و حدیث ہی میں سے بتائی جائے گی، یا اس کی تشریح کی جائے گی، اس کی تفسیر کی جائے گی، اس کے مصداق کو بیان کیا جائے گا۔ البتہ وہ قرآن و حدیث ہی سے، ظاہر ہے کہ اسلام قرآن و حدیث کے علاوہ نہیں ہے۔ تو قرآن مجید میں یا احادیث کریمہ میں فائنینشیل ٹیچنگز، یعنی مالی امور کے اوپر کیا ہماری رہنمائی کی گئی ہے، ہم اس کو تھوڑا مختصر دیکھیں گے۔ ظاہر ہے ہم بہت ساری تفصیل پہلے اپنے لیکچر سیریز یعنی بزنس ایتھکس میں مکمل کر چکے ہیں۔ وہ ہمارے دوست جو اس لیکچر میں شریک نہیں تھے وہ آن لائن یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ہمارا دوسرا موضوع کا واٹ ڈز اسلامک لا، شریعہ مین، جب ہم کہتے ہیں شریعہ کمپلائنس، اسلامک شریعہ، اسلامک لا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی ٹرم استعمال کی جاتی ہے تو آپ جانتے ہیں کوئی بھی ڈاکیومنٹ ہوتا ہے، آفیشیل ڈاکیومنٹ، تو اس میں پہلے گلوسری ہوتی ہے، یا اس میں آپ کی پوری جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کے معنی کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی ہمارا کیا مطلب ہے اس بات سے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک مطلب سمجھیں، ہم ایک مطلب سمجھیں۔ تو بہتر یہ کہ جو لفظ بھی استعمال کی جائیں گے، جو اسٹینڈرڈ ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں، اس کے پہلے مطلب کو سمجھ لیا جائے تاکہ میں اور آپ ایک پیج پر ہوں۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے واٹ از دا میننگ آف کانٹریکٹ۔ کانٹریکٹ کسے کہتے ہیں؟ ہمارے یہاں اردو میں کانٹریکٹ کس مطلب میں استعمال ہوتا ہے، کانٹریکٹ کسے کہتے ہیں، کس طرح یہ ایگریمنٹ سے الگ ہوتا ہے، کانٹریکٹ کے ڈیوٹیز، رائٹس اینڈ آبلیگیشنز کیا ہوتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ پھر ہم آگے بڑھ کر انشاءاللہ کل سے کانٹریکٹ آف سیل، کیونکہ آپ جانتے ہیں کانٹریکٹ مختلف طرح کے ہو سکتے ہیں، دیئر may be a different types of contract. It may be a sale contract, it may be a leasing contract, it may be a partnership contract, it may be agency contract. تو ہم پہلے سیل کانٹریکٹ کو پڑھیں گے۔ سیل کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے، کانٹریکٹنگ پارٹیز، کنسیڈریشن، پرائز، اس کی شرعی شرائط کیا ہیں، جو اگر شرائط پوری ہو تو وہ معاملہ شرعن درست ہوگا، ورنہ شرعن ناجائز شمار ہوگا۔ اسی طرح سے اس کے بعد پھر ہم جو آج کی کانٹمپرری پریکٹسز ہیں، ان کے بیسک کنڈیشنز کو پڑھنے کے بعد، مثلا ڈیجیٹل کرنسی یہ کیا ہوتی ہے، اس کو خرید و فروخت کرنے کا کیا حکم ہے، فوریکس ٹریڈنگ کیسے کہتے ہیں، فوریکس ٹریڈنگ کے بارے میں کیا مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، ہمیں کون سی چیزوں کے اوپر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ڈراپ شپنگ کی بڑی بات کی جاتی ہے، سیل آف یوز رائٹ اینڈ رائٹ، حقوق کو بیچنا، اور جو کیپٹل مارکیٹ کے حوالے سے اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ شیئرز خریدنا کیسے، بانڈز وغیرہ وغیرہ۔ پھر ہم بات کریں گے کانٹریکٹ آف لیز پہ، جس میں فری لانسنگ، ایفیلیٹ مارکیٹنگ، ملٹی لیول مارکیٹنگ پہ بات کریں گے، پارٹنرشپ میں میوچل فنڈز پہ بات کریں گے، مختلف آن لائن انویسٹمنٹ اسکیمز ہوتی ہیں، ایجنسی میں مانیٹائزیشن آپ کروا رہے ہوتے ہیں، بروکریج سروسز ہوتی ہیں، اور اس طرح بہت سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم اس کے حوالے سے پہلے بنیادی شرائط پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو کنٹمپرری پریکٹسز ہیں اس کے تھوڑا سا ایک تجزیہ کریں گے، انالیسس کریں گے کہ کس حد تک یہ شرعی کمپلائنٹ ہے، اور کیا چیزیں ہیں کہ اگر اس کی رعایت کی جائے تو یہ معاملہ شرعی شمار ہوگا۔ ظاہر شریعت کے احکام ہے جس کی رعایت کرنا بہر صورت ہماری ذمہ داری ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیچنگز آف ہولی قرآن اینڈ حدیث۔ فائنینشیل ٹیچنگز کیا ہیں؟ سب سے پہلے سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 29 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم۔ اچھا، وہ جو ہمارے دوست سوالات بھیج رہے ہیں تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سوالات آخری میں دیکھ لیں، تو آپ لوگ اپنے سوالات بھیج دیجئے تاکہ آخری میں اس کو ایڈریس کیا جا سکے، اور کوشش کیجئے کہ جو آج ہم بات کر رہے ہیں اسی کے متعلق سوال کیا جائے، کیونکہ بہت ساری باتیں جو ہم ان 2-3 دنوں میں کریں گے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم وہ تیسرے دن کی بات شروع کر دیں تو پھر آج کی ہماری بات رہ جائے۔ خیر، تو آیت ہے سورہ مبارکہ نساء، آیت نمبر 29، جس میں اللہ تعالیٰ صاحبان ایمان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اپنا مال، ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، بالباطل، الا، مگر، ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر تم لوگوں کے درمیان آپس میں باہمی رضامندی سے کوئی معاملہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہاں پر پہلے تو حکم دیا گیا ہے کہ ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ اب یہ بات انصاف کی نہیں ہے، عدل کی نہیں کہ اللہ یہ تو بولے کہ ناحق طریقے سے نہ کھاؤ لیکن ناحق طریقے نہ بتائے۔ یعنی یہ کیسے ممکن ہے اللہ کہے کہ ناحق طریقے سے نہ کھاؤ لیکن ہمیں یہ نہ بتاؤ ناحق کیا ہے؟ تو پھر اللہ کیسے ہمیں کہے گا کہ یہ معاملہ ناحق تھا یا یہ برحق تھا؟ ظاہر ہے کہ پھر اگر اللہ نے قرآن مجید میں کہا بالباطل، باطل طریقے سے یا باطل چیزوں سے، تو پھر ضروری ہے کہ اللہ بتائے بھی کہ وہ باطل چیزیں کیا ہیں، وہ باطل طریقے کیا ہیں،
اور وہ سارے طریقے بتائے گئے ہیں قرآن و حدیث میں، لیکن یہ ایک بیسک فاؤنڈیشنل ہمارے کہیے کہ آپ کے ایک انسٹرکشنز ہیں کہ باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اب ہمیں ڈھونڈنا ہوگا کہ وہ باطل طریقہ کیا ہے۔ یہاں پہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا پہلے لیکچرز میں، اور ابھی دوبارہ بھی، یہاں پہ جو لفظ ہے بالباطل، یہاں پہ لفظ با کا استعمال ہوا ہے، با۔ اب عربی زبان میں با کے مختلف معنی ہوتے ہیں، ایک تو حروف تہجی والا الف با تا سا ہے وہ نہیں، لیکن جب عربی میں با حرف جار کے طور پر آئے، یعنی اس کا پھر ایک خاص مطلب ہوتا ہے، تو اس وقت اس کے دو مطالب یا دو معنی کیے ہیں مفسرین نے۔ ایک مرتبہ کا ہے با کا مطلب ہے بائے مقابلہ، یعنی مقابلے میں ایک چیز کے مقابلے میں دوسری چیز، یا پھر با بائے استعانت، استعانت کہتے ہیں مدد لینے کو، یعنی ذریعے سے ہم ترجمہ کریں نا، جیسے لکھوں میں کہوں کتبتو بالقلمی، میں نے لکھا قلم کے ذریعے، تو یہ قلم کی مدد سے میں نے کوئی چیز لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں اگر معانیوں کو دیکھیں تو ترجمہ کیا بنے گا؟ ایک مرتبہ بنتا ہے کہ اے ایمان والوں اپنا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، یا اپنا مال ناحق چیزوں کے ذریعے نہ کھاؤ، یعنی ایک مرتبہ با بائے مقابلہ ہوگا جس کے اندر ہوگا کہ بعض چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، ان چیزوں کے ذریعے سے ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ناحق نہ کھاؤ، یا پھر بعض طریقے باطل ہیں، تو یہ دونوں چیزیں شامل ہو گئی اس کے اندر۔ بعض چیزیں ناجائز ہوتی ہیں، مثلا شراب کا بیچنا جو کہ ناجائز ہے، اور ایک مرتبہ بعض طریقے ناجائز ہوتے ہیں، مثلا پانی کا بیچنا، پانی بیچنا جائز ہے لیکن میرا نہ ہو، میں کسی اور کی چیز اٹھا کے بیچ دوں، تو یہ طریقہ ناجائز ہے۔ الا ان تکون تجارتن، مگر یہ تمہارے درمیان تجارت ہو، ان تراضٍ منکم، جو کہ تمہاری رضامندی سے ہو، تمہارے ارادے کے ساتھ ہو، یعنی ایسا نہیں کوئی زبردستی تم سے کوئی چیز خریدے اور مجبوری میں کوئی شخص بیچ رہا ہو کہ مجبور ہو، اس کا ارادہ نہ ہو، تو وہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو ایک فاؤنڈیشنل انسٹرکشن ہے مالی معاملات کے لیے کہ باطل طریقے نہیں ہوں گے، باطل چیزیں نہیں ہوں گی۔ اب ہم دیکھیں گے وہ باطل چیزیں یا باطل طریقے انشاءاللہ کیا ہیں۔ پھر رسول مآب کی حدیث مبارکہ جس میں آپ فرماتے طلب کسب الحلال فریضتم بعد الفریضہ، حلال کمانا فرض، obligation after the obligation، یعنی واجب سے بڑا واجب ہے، اور یہ چیز ہمارے نوٹوں پہ بھی لکھی ہوتی ہے۔ حصول رزق حلال عبادت ہے۔ اب یہاں پہ قرآن مجید کا آج کل دورہ ہے، اور لوگ قرآن مجید کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، تو ضروری ہے جب تلاوت کریں تو ناظرہ اور تجوید کا خیال رکھ کے کریں، کیونکہ اگر تجوید کا خیال نہ ہو، مخارج کا خیال نہ ہو، تو قلب قلب بن جاتا ہے، قلب قلب بن جاتا ہے، یعنی قلب قاف سے اس کا مطلب ہوتا ہے دل، اور قلب کاف سے اس کا مطلب ہوتا ہے کتا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے قلب، ہم کہتے ہیں قلب، اللہ کہے کہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، ہم کہیں وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ، غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح سے علیم اور علیم میں فرق ہے۔ علیم یعنی حمزہ سے الف زبر سے، کیونکہ الف کو جب زبر کے ساتھ پڑھیں تو حمزہ پڑھتا ہے، تو جب ہم حمزہ سے پڑھیں تو وہ علیم ہوگا، یعنی دردناک، عذاب علیم، اللہ نے دردناک عذاب رکھا ہے کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے۔ لیکن اگر اس کو عین سے پڑھا جائے علیم، اس کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، واللہ علیم، کہ اللہ جاننے والا ہے۔ تو اسی طرح سے ناظرہ بھی بہت اہم ہے۔ ناظرہ یعنی کہاں پہ روکنا ہے، کہاں پہ نہیں روکنا، کہیں وقف وقفے لازم ہوتا ہے، کہیں وقف وقفے جائز ہوتا ہے۔ اب اگر وقف وقفے لازم پہ نہ رکے تو مطلب بدل جاتا ہے۔ اس کی ایک آسان مثال دی جاتی تھی، اٹھو مت بیٹھو، اس کا مطلب الگ ہے، لیکن اگر میں کہوں اٹھو مت بیٹھو، تو دونوں صورتوں میں جملے میں تین ہی الفاظ ہیں، اٹھو مت بیٹھو، لیکن غلط جگہ رکے، اٹھو مت بیٹھو اس کا مطلب ہے بیٹھے رہو، اور اگر میں کہوں اٹھو مت بیٹھو اس کا مطلب ہے کھڑے ہو جاؤ۔ اب یہ ساری کہانی میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ جو نوٹ پہ اکثر لکھا ہوتا ہے حصول رزق حلال عبادت ہے، اس کے اندر بھی آپ کو صحیح جگہ وقف کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ پڑھے حصول رزق حلال عبادت ہے، یہ بالکل وہ حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، لیکن اگر کوئی غلط پڑھ لے، وہ کہے حصول رزق حلال عبادت ہے، یہ اس کا مطلب غلط ہوگا۔ پھر کیوں؟ پھر اس کا مطلب رزق جیسے بھی حاصل کرے، کوئی چوری بھی کر لے تو رزق تو حاصل کرنا عبادت ہو گیا؟ پھر نہیں، رزق حاصل کرنا نہیں، حلال رزق حاصل کرنا۔ لہٰذا ایک بہت تفصیل ہے قرآن مجید کی آیات میں اور حدیث میں، جس میں توجہ دلائی گئی ہے کہ انسان صرف کھانے کمانے کے اوپر توجہ نہ دے، کیسے رزق کما رہا ہے یہ بہت اہم ہے۔ جیسے ہم نے ایک حدیث بھی پہلے ڈسکس کی تھی، مولا امیر المومنین کیا فرماتے ہیں کہ من تجرا بغیر فقہ، کہ جو بغیر حلال و حرام کو سمجھے تجارت کرتا ہے، کوئی معاملہ کرتا ہے، فقد ارتطما فی الربا،
تو وہ سود میں ضرور بے ضرور پڑ جائے گا۔ یہ حدیث یہاں پہ بھی نقل کی ہے جو کہ نہج البلاغہ کلمات قصار میں موجود ہے کہ whoever engages in trade without knowledge will inevitably fall into ربا۔ اسی طرح سے چوتھی حدیث جو کہ چھٹے امام سے پوچھی ہے کہ حیث سئل عن معیش العباد، لوگوں کے روزگار کے حوالے سے پوچھا گیا۔ اچھا، یہ حدیث بڑی اہم ہے۔ وہ لوگ جو مدرسے کی تعلیم سے آشنا ہیں، جسے آپ درس نظامی کی تعلیم کہیے، حوزے کی تعلیم، تو امامیہ میں جو حوزے کی تعلیم ہے، یعنی شیعہ مکتب فکر میں، شیعہ اثنا شریعہ مکتب فکر میں، وہاں پہ مالی معاملات کے حوالے سے جو ایک بڑی کتاب ہے، بڑی مطلب ایڈوانس بک ہے، اس کا نام ہے مقاصد۔ مقاصد کی کتاب شیخ انصاری، شیخ مرتضی انصاری کی تالیف شدہ ہے۔ آپ نے جو کتاب شروع کی ہے اس کے اندر جو 4 حدیث آپ نے بیان کی، ایک حدیث یہ ہے حیث سئل عن معیش العباد، کہ جب امام سے لوگوں کے لیولیہوڈ کے حوالے سے، ان کی روزگار زندگی کے حوالے سے پوچھا گیا، تو آپ فرماتے ہیں فقال، آپ نے فرمایا جمیع المعائش کلها من وجوہ المعاملات فیما بینہم مما یکون لهم فیہ المکاسب 4 جہات، کہ انسان کی پوری زندگی میں جس میں وہ کھاتا کماتا ہے، روزگار حاصل کرتا ہے، وہ 4 طرح ہو سکتی ہیں۔ اور جو اہم بات ہے آپ کیا فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں وَيَكُونُ فِيهَا حَلَالٌ مِّن جِهَةٍ وَحَرَامٌ مِّن جِهَةٍ، وہ حلال جہت بھی ہو سکتی ہے، یعنی حلال طریقہ بھی ہو سکتا ہے اور حرام طریقہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی صرف رزق حاصل کرنے کا کافی نہیں ہے بلکہ حلال طریقہ ضروری ہے۔ کوئی بولے میں نے تو کمایا ہے، حلال تھا یا نہیں تھا؟ تو آپ فرماتے ہیں فَأَوَّلُ هَذِهِ الْجِهَاتِ الْأَرْبَعَةِ الْوِلَایَہ، پہلی جو جہت ہے، پہلی جو صورت ہے وہ ہے ولایت یعنی گورننس۔ دوسری التجارت، بزنس، ثم الصناعات، پھر مینوفیکچرنگ۔ میں نے مینوفیکچرنگ میں بتایا تھا، یہاں پہ مینوفیکچرنگ سے مراد صرف انڈسٹریل مینوفیکچرنگ نہیں ہے، بلکہ جو بھی چیز تیار کی جائے، کوئی ایک فارمر جو ہے جو فارمنگ کر رہا ہے، وہ بھی مینوفیکچرنگ کے ضمن میں آئے گا۔ ثم الاجارات، اس کے بعد کیا آ گیا؟ سروس انڈسٹری، یعنی سروس انڈسٹری آپ کی مینوفیکچرنگ پروڈکشن پروڈیوسنگ انڈسٹری آپ کی، جو ہارڈ کور آپ گڈز پروڈیوس کر رہے ہیں، یا پھر گورننس ہے، یا پھر آپ ٹریڈنگ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں والفرض من اللہ تعالی علی العباد فی هذه المعاملات الدخول فی جہات الحلال، اور اللہ نے اپنے بندوں پر واجب کیا ہے کہ اللہ کے بندے ان معاملات میں حلال جہت سے داخل ہوں، یعنی حلال طریقے سے کام کریں، وَلِعَمَلِ بِذَالِكَ، اور حلال کے ذریعے حلال پر عمل پیرا ہوں، وَإِجْتِنَابُ جہات الحرام منہا، اور حرام جہتوں سے، حرام طریقوں سے بچیں۔ یہ حدیث وسائل الشیعہ میں شیخ حر عاملی نے نقل کی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے ہم نے قرآن مجید کی آیت بتائی، احادیث بیان کی مختلف، رسول مآب سے، امیر المومنین سے، امام صادق علیہ السلام سے، کہ ہمیں حلال طریقے سے معاملہ آگے بڑھانا ہے، جائز طریقوں سے آگے بڑھانا ہے۔ تو اب یہ بات تو عقلی بات ہے نا، میں کہوں کہ جائز کام کرو، پھر میں نہ بتاؤں جائز کیا چیز ہوتی ہے، تو پھر یہ انسٹرکشنز جو ہیں یہ بیکار ہو جائیں گی، ابس ہو جائیں گی۔ اسے کہیں گے ہم ٹیکنیکلی قبح عقاب بلا بیان، یعنی کسی کو سزا دینا اچھی بات نہیں ہے جب تک کہ آپ نے اس کو پہلے بتایا نہ ہو۔ ہم کہیں یہ معاملہ غلط ہے، ہم پوچھیں کہ بھئی یہ معاملہ غلط کیوں، آپ پھر بتایا جائے کہ یہ معاملہ اس وجہ سے غلط ہے، اور وہ وجہ ہمیں پہلے نہ بتائی گئی ہو۔ تو جو ہمارے جو انگلش لاز ہیں آج، اس کے اندر بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی جو لا ہے وہ ریٹروسپیکٹیو نہیں ہوگا، یعنی وہ پیچھے نافذ نہیں ہوگا۔ اگر پہلے قانون موجود نہیں تھا اور کسی نے کوئی کام کر دیا تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی بعد میں بننے والے قانون کی وجہ سے۔ اچھا، تو کہتے ہیں کہ اب ہم بات کریں گے اسلامک لا، شریعہ، شریعہ کسے کہتے ہیں اور سورسز آف شریعہ کیا ہے۔ یہ تفصیل سے تھوڑا سا سن لیجئے گا تاکہ آپ کے لیے واضح ہو جائے کہ یہ شرعی احکامات کہاں سے بتائے جاتے ہیں، فقہاء کرام کہاں سے بتاتے ہیں، اور اس کے اندر اہل تشریع علیہ سنت میں کیا فرق پایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں دا ورڈ شریعہ آلسو اسپیلڈ شریعہ، ایچ کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، زیادہ بہتر ایچ کے ساتھ ہی ہے، کیونکہ آخری میں شریعت میں لفظ تے آتا ہے، گول تا، اور جب اسے روک کے پڑھیں گے تو عربی اعتبار سے اس کو ہا کی آواز نکلتی ہے، منہ سے ہا نکلتا ہے جو گول چشمے ہا والا۔ شریعہ آلسو اسپیلڈ شریعہ ریفرز ٹو اسلامک لا، شریعہ کو اسلامک لا کہتے ہیں، which is derived from the قرآن and حدیث، وہ احکامات جو قرآن و حدیث سے اخذ کیے جاتے ہیں، as well as the interpretation of Islamic scholars، اور فقہاء کرام کی آراء بھی extracted from قرآن و حدیث، یعنی وہ ان کی عقلی آراء نہیں ہے، وہ قرآن و حدیث کے ذریعے دلیل دیں گے۔ It covers all aspects of life، شریعت جو ہے وہ زندگی کے تمام اطراف و جوانب کا احاطہ کرتی ہے، یعنی زندگی کے تمام امور میں رہنمائی فراہم کرتی ہے، انکلوڈنگ ریلیجیس ریچولز، بشمول عبادتوں کے، موریلٹی اخلاقیات کے، فیملی لاز آپ کے احوال شخصی یعنی نکاح، طلاق،
وغیرہ وغیرہ، فائنینسز، آپ کے معاملات کے حوالے سے، مالی معاملات، اینڈ سوسائٹل کنڈکٹ، آپ کا معاشرتی رویہ کیا ہونا چاہیے. یعنی شریعت آپ کو ایک ہولسم، ایک کنڈیوسو، کمپریہنسو، ایک آپ کو سیٹ آف رولز ہیں جو آپ کو آپ کی انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، معاشی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، سیاسی زندگی ہو، آپ کو ہر اعتبار سے، یا مالی معاملات ہوں، آپ کی رہنمائی کرتی ہے. کہتے ہیں شریعت serves as a guide for Muslim in the personal and communal lives. شریعہ ہی ہے جو مسلمان کی انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں اس کی رہنمائی کرتی ہے، جس میں پرووائڈنگ پرنسپل، اصول بتاتی ہے، اینڈ گائیڈ لائنس فار بیہیویئر اینڈ گورننس، جس میں انسان کے رویے اور انسان کے اوپر گورننس کے حوالے سے، نگرانی کے حوالے سے اس کے لیے پرنسپلز اور رولز اینڈ ریگولیشنز بیان کرتی ہے. اب یہ شریعت ہمیں پتہ چل گئی. شریعت کہتے ہیں اسلامی قوانین کو، قوانین کبھی انفرادی ہوتے ہیں، کبھی اجتماعی ہوتے ہیں. یہ ملیں گے کہاں سے ہمیں؟ تو کہا کہ پہلا جو سورسز آف شریعہ ہے، جسے ہم پرائمری سورس بھی کہتے ہیں، وہ قرآن مجید ہے. اور قرآن مجید کے سورسز آف شریعہ ہونے میں کسی کا کوئی اعتراض نہیں ہے. تمام مکاتب فکر قرآن مجید کو پرائمری سورس آف شریعہ کے طور پر قبول کرتے ہیں. البتہ اس تفصیل کے ساتھ کہ قرآن مجید قطعی الصدور ہے، ظنی الدلالہ ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ قطعی الصدور یعنی جو چیز بھی ہمارے پاس قرآن مجید میں موجود ہے، ہمیں اس کی سند تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی آپ کے سامنے کوئی روایت آئی رسول مآب سے منقول ہو کر، یا مولا علی سے، یا امام حسن مجتبیٰ سے، یا دیگر صحابہ کرام سے، تو آپ کہیں گے نا کہ یہ روایت کس سے نقل ہوئی ہے؟ ان سے. ان سے کس نے نقل کی؟ کسی تابعی نے. ان سے کس نے؟ کبھی تبع تابعی نے، کسی امام کے صحابی نے. اچھا ہم تک کیسے پہنچی؟ کیا چین آف نریشنز ہے؟ حدیث کے اندر آپ یہ پورا چیک کریں گے، لیکن قرآن مجید میں آپ کو قرآن مجید دیا گیا ہے جو سورہ مزمل نکالی اور اس کی آیت ہے یا ایھا المزمل. اب میں ڈھونڈوں گا نہیں کہ یا ایھا المزمل کب نازل ہوئی، کس پہ یہ لکھا گیا ہے، لیکن اس کے صحیح ثابت ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قطعی صدور ہے. جو کچھ ہمارے پاس بین الدفعین، بین الدفتین، یعنی جو کچھ ہمارے پاس یعنی اس کتابی صورت میں آج موجود ہے، اس پہ اجماع امت ہی قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے. لیکن ضنی الدلالت ہے. ضنی الدلالہ یعنی قرآن مجید سے کوئی یہ نہیں کہے کہ بس سارے حکم میں قرآن سے لے لوں گا، کیونکہ قرآن خود یہ کہتا ہے کہ قرآن میں محکم آیات بھی ہیں، متشابہ آیات بھی ہیں، اور جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھ پن ہے، وہ متشابہ آیتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، محکم آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اب جب قرآن خود یہ کہتا ہے کہ اس میں محکم بھی ہے، متشابہ بھی ہے، اور قرآن خود یہ کہتا ہے کہ یضل بھی کثیرا و یہدی بھی کثیرا، قرآن سے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، قرآن سے لوگ ہدایت پاتے ہیں، لیکن گمراہ فاسق لوگ ہوتے ہیں. تو اب آپ کو ایک اور سورس کی ضرورت ہے جو کہ پرائمری سورس ہی ہوگی، اسے ہم حدیث کہتے ہیں. قرآن مجید کی بات مکمل کر دوں تو قرآن قطعی الصدور ہے، ضمنی الدلالت ہے، اور قرآن مجید میں اصول ہیں. البتہ بہت ساری تفاصیل موجود نہیں ہیں. نماز واجب ہے، لیکن نماز کی رکعتوں کی تعداد موجود نہیں ہے. وقت ممکن ہے کہ موجود ہو، وقت 3 بتائے گئے ہیں اس کے اندر، اور اس کے اندر بھی 3 ہوں گے، 5 ہوں گے. فضیلت کا کیا وقت ہوگا، اس میں تفصیل پائی جاتی ہے. وضو کا طریقہ اس میں بھی اختلاف ہو گیا، اس کی تفصیل میں. خود وضو میں اختلاف نہیں ہوا ہے. مثلا زکوٰۃ اور خمس، آج کل زکوٰۃ کا بڑا دورہ ہے، اور ایک بڑا ایک سوء تفاہم ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے، غلط فہمی ہے شیعہ سنی دونوں کے درمیان. وہ کیا ہے کہ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو شیعہ حضرات ہیں وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، اور سنی حضرات جو ہیں وہ خمس نہیں دیتے ہیں. گویا شیعہ زکوٰۃ نہیں مانتے اور سنی خمس نہیں مانتے. یہ غلط فہمی ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں آ گئی ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. جب زکوٰۃ اور خمس کا حکم شریعت میں ہے تو بتائیں کون اسے رد کر سکتا ہے؟ کتنی جگہ پہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. اسی طرح سے 10واں پارہ تو شروع ہی خمس کے حکم سے ہوتا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. تو یہ بات واضح رہے کہ خمس و زکوٰۃ مسلمات دین میں سے ہے. شیعہ ہوں یا سنی ہوں، وہ زکوٰۃ بھی مانتے ہیں، خمس بھی مانتے ہیں. فرق کہاں ہے؟ فرق اس کی تفصیل میں ہے کہ خمس کن چیزوں پہ واجب ہے، زکوٰۃ کن چیزوں پہ واجب ہے. مثلا امامیہ کے نزدیک زکوٰۃ 9 چیزوں پہ واجب ہے، جو کہ حدیث میں صراحت کے ساتھ ہمارے پاس آئی ہیں. اب اگر نوٹوں کے اوپر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی، تو امامیہ چونکہ قیاس کو دلیل کے طور پہ قبول نہیں کرتے، اور وہ نوٹوں کا قیاس جو ہے وہ سونے چاندی پہ نہیں کرتے، تو وہ کہتے ہیں نوٹوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. ہاں البتہ غلات اربع جو ہیں، غرائم ثلاثہ جو ہیں، نقدین یعنی سونا چاندی جو ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. اسی طرح سے خمس میں امامیہ کہتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، کسی بھی چیز سے غنیمت ہو، کسی بھی چیز، من شیئن، تو وہ کہتے ہیں آمدنی پہ خمس ہوگا.
جبکہ اہل سنت کہتے ہیں غنیمت جو ہے یہ خاص معدنیات یا جنگ وغیرہ کے معاملات کے اندر ہے، اور اس کا تصرفات کے اندر بھی اختلاف ہے، تو گویا کانسیپٹ از دیئر، اپلیکیشنز کے اندر ایک فرق پایا جاتا ہے۔ تو میں نے چاہا کہ آپ کو یہ یہیں پہ ایک بات بتا دوں۔ تو قرآن مجید میں آپ کے سامنے اصول ہیں، لیکن بعض چیزیں موجود نہیں ہیں، تو آپ کو حدیث پہ جانا ہے۔ لیکن جب آپ حدیث پہ آئیں گے تو آپ ہر حدیث کو قبول نہیں کر سکتے، یعنی جو بھی قال رسول اللہ کہہ دے تو کیا وہ جائز ہو جائے گا؟ یعنی وہ حکم بن جائے گا؟ جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو کہ رسول پاک نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے۔ جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں، اس کے اندر کوشش کی گئی ہے کہ جو معتبر حدیث انہیں جمع کیا جائے۔ اہل سنت میں 6 بڑی کتابیں جنہیں صحائح ستہ کہا جاتا ہے، یعنی 6 صحیح بڑی کتابیں: صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن داؤد، جامع ترمذی، اور سنن نسائی۔ یہ 6 بڑی کتابیں ہیں۔ اگرچہ ان حدیث کی کتابوں میں بھی علماء نے تخریج کی ہے حدیث کی، یعنی اس کے اوپر نقد و بحث کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں۔ ظاہر ہے کہ جو مؤلف تھے، جو جمع کرنا تھا، ان کے نزدیک ان کے معیار کے مطابق وہ صحیح تھی، انہوں نے جمع کی کوشش کی اپنی طرف سے، بہت علمی امانت داری کی، انہوں نے امانت داری پوری کی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ تحقیق جاری و ساری رہتی ہے۔ اسی طرح سے امامیہ میں 4 بڑی کتابیں، حدیث کا مجموعہ جسے آپ کہتے ہیں، ذخیرہ حدیث جسے کہتے ہیں، وہ ہیں اصول اربعہ۔ 4 بڑی کتابیں، اصول جمع ہے اصل کی بنیادیں۔ ایک ہے کافی، کافی کے 3 حصے ہیں: اصول، فروع اور روضہ۔ اصول کافی، فروع کافی، روضۃ الکافی۔ ایک کافی ہے شیخ یعقوب قلینی کی، اسی طرح سے دوسری ہے شیخ صدوق کی الاستبصار، من لا یحضرہ الفقی۔ شیخ صدوق کی کتاب ہے من لا یحضرہ الفقی، یعنی آپ نے کتاب لکھی تھی، گویا ایک شخص آیا، اس نے کتاب لکھی تھی من لا یحضرہ الطبیب، کہ وہ شخص جس کے پاس کوئی ڈاکٹر نہیں ہے اور وہ بیمار ہو جائے تو کیا کرے۔ تو گویا اس نے ساری بیماریاں یا پھر جو بھی فوراً امیجیٹ ایکشنز ہوتے ہیں یا ریمیڈیز ہوتی ہیں اس کو لکھ دیا تھا۔ تو آپ نے اسی فکر پہ لکھی من لا یحضرہ الفقی، کہ جس کے پاس فقی نہیں ہے، کوئی سوال کرنے کے لیے وہ پوچھ نہیں سکتا، تو وہ کیا کرے؟ اس کے پاس یہ کتاب موجود ہو کہ وہ اپنا حکم شرعی جان سکے کہ اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ نماز میں مسئلہ آ گیا، روزے میں آ گیا، غسل میں آ گیا، کوئی مالی معاملے میں آ گیا۔ پھر اس کے بعد 2 اور کتابیں، الاستبصار اور تہذیب الاحکام۔ یہ دونوں کتابیں جو ہیں یہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں۔ تو گویا یہ 4 بڑی کتابیں ہیں امامیہ کے نزدیک، اور 6 بڑی کتابیں ہیں جنہیں سائے ستہ کہتے ہیں اہل سنت کے نزدیک۔ اب ان احادیث کی ہم سند کو دیکھتے ہیں، سند کے بغیر ہم اس کے اوپر حکم نہیں لگاتے، تو ہم اس کی علم الرجال ہمارے سامنے آ جاتا ہے، راویوں کے بارے میں جاننا کہ راوی سچا تھا، جھوٹا تھا، صحیح تھا، نہیں تھا، حدیث بیان کرتے تو نہیں کرتا تھا۔ باقاعدہ مولا علی نے نہج البلاغہ میں راویوں کی 4 قسمیں بیان کی ہیں باقاعدہ، اس کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ راویوں کی قسمیں جس میں آپ نے بتایا چند ایسے جو بالکل ثقہ ہیں، جو سنتے ہیں وہی بولتے ہیں، چند ہیں جو آلٹریشن کر دیتے ہیں، چند جو ہیں وہ بھول جاتے ہیں، چند جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، یعنی گڑتے ہیں وہ حدیثوں کو۔ تو آپ نے حدیث کے اندر، البتہ جب ایک مرتبہ حدیث ثابت ہو جائے کہ یہ حدیث رسول مآب کی ہے، اب اس کا حکم واضح ہے۔ اب حدیث میں کہہ دیا 2 رکعت ہے تو 2 رکعت نماز ہے، ختم، اس کے اوپر پھر کوئی تعویل نہیں کی جائے گی۔ تیسرا، اب یہ ہو گئے 2 پرائمری سورسز، قرآن اور حدیث آپ کے پرائمری سورسز ہیں۔ اب آپ آ جائیں اجماع کے اوپر۔ اجماع جیسا کہ لفظ سے واضح ہے، اجماع کہتے ہیں جمع ہونے کو۔ اجماع یعنی علماء کا کسی شریعہ انٹرپریٹیشن پر جمع ہو جانا۔ مثال، مثال کیا ہے؟ آج کل روزے کا رمضان چل رہا ہے، سب روزے رکھ رہے ہیں، اور رمضان میں ایک بڑا کیا ہے کہ اہل سنت کا روزہ پہلے کھل جاتا ہے، تقریباً کوئی 10 منٹ کا فرق ہوتا ہے، اور شیعوں کا روزہ جو ہے وہ 10 منٹ کے بعد کھلتا ہے۔ اب ایک بڑا لوگ اس کو بہت ہی بعض اوقات لڑائی جھگڑے کا باعث بناتے ہیں، جبکہ کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، فقہی مسئلہ ہے۔ فقہی مسئلہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب اہل تشیع 10 منٹ بعد روزہ کھول رہے ہیں، اہل سنت 10 منٹ پہلے کھول رہے ہیں۔ یہ فرق کیوں ہوا ہے؟ یہ فرق اس لیے ہوا کہ قرآن مجید میں کہا وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کہ اپنا روزہ رات کے وقت تمام کرو۔ اب قرآن نے تو رات کہا، اب رات کہتے کسے ہیں؟ کیا رات اس وقت کو کہتے ہیں کہ جب سورج، ظاہر ہے کہ سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے۔ جب سورج مغرب میں ڈوب جائے، صرف وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو اسے رات کہتے ہیں؟ اچھا، 1 منٹ، یہ سورج کا آنکھوں سے اجھل ہو جانا رات کہلاتا ہے، یعنی اس کی بڑی تعریفیں کی گئی ہیں۔ مثلا یہ کہ سورج جو ہے جب وہ مشرق سے مغرب میں چلا جاتا ہے تو مشرق کی طرف سے ایک لالی نکلتی ہے، وہ لالی جب پھیل جائے تو اسے رات کہا جائے گا۔ بعض کہتے ہیں نہیں، لالی کی ابتدائی رات شمار ہو جائے گی،
ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہ دونوں انٹرپریٹیشن ہے رات کی. اب بعض نے کہا کہ نہیں رات کی ابتدا وہ ہے جب لالی نکلنا شروع ہو، بعض نے کہا نہیں جب لالی پھیل جائے تو ہوگی، تو اس وجہ سے یہ فرق آ گیا. اب گویا اس حکم کے اوپر کہ رات کسے کہتے ہیں، آیا لالی کے پھیل جانے کے بعد کو رات کہیں گے، لالی کی ابتدا کو کہیں گے، اس کے اوپر فقہا نے اس مکتب فکر کے اجماع کر لیا کہ نہیں اس وقت کو ہی رات کہا جائے گا، تو اسے اجماع کہتے ہیں. اس طرح سے بہت سارے اور معاملات ہو سکتے ہیں جس کے اندر کوئی شریعہ اوپینین بنایا گیا ہے اور اس کے اوپر تقریباً تمام علماء متفق ہیں بعض قرآن مجید کے قواعد اور قوانین کی وجہ سے، تو اسے اجماع کہتے ہیں. اجماع کی بڑی اقسام ہوتی ہیں، اجماع منقول بھی ہوتا ہے، اجماع موصل بھی ہوتا ہے. تو چونکہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے تو میں نے آپ کو صرف موٹی بات بتا دی کہ اجماع کسے کہتے ہیں. چوتھی چیز جو سورسز آف شریعہ ہے وہ عقل ہے، یا پھر اہل سنت اسے قیاس کہتے ہیں. امامیہ اسے عقل کہتے ہیں اور اہل سنت اسے قیاس کہتے ہیں. اس کی تفصیل میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. قرآن واضح ہو گیا اور حدیث، یہ دونوں پرائمری سورسز ہیں. قرآن و حدیث نہیں ہے موجود تو اب اجماع اور عقل کی باری آتی ہے. اہل سنت اسے قیاس کہتے ہیں. قیاس تین طرح سے ہوتا ہے. قیاس کہتے کسے ہیں؟ پہلے قیاس کہتے ہیں کہ قیاس میں آپ سملیرٹیز کو گویا دیکھتے ہیں. یعنی مثلا ایک چیز حرام ہے، وہ حرام کیوں ہے آپ اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں کہ شریعت میں شراب پینا حرام ہے کیوں؟ کہ شراب لال کلر کی ہوتی ہے اس وجہ سے، یا کالے کلر کی ہوتی ہے اس وجہ سے، یا شراب لکوڈ ہوتی ہے اس وجہ سے؟ شراب حرام کیوں ہے؟ تو اب لوگ اپنی اپنی وجوہات نکالیں گے کہ نہیں شراب اس لیے حرام ہے. مثلا کوئی کہے گا کہ شراب پینے سے مثلا منہ سے اسمیل آتی ہے، کوئی کہے گا شراب سے پیسے ضائع ہو رہے ہیں، مثال دے رہا ہوں میں. کوئی کہے گا نہیں بھائی شراب اس لیے حرام ہے کہ شراب نشہ آور ہے، شراب سے عقل زائل ہو جاتی ہے، لہٰذا عقل زائل ہونے کی وجہ سے اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے. ورنہ شراب ایک مشروب ہے نا پینے کی طرح سے. دوائیاں کتنی کڑوی ہوتی ہیں وہ تو پینے میں حرام نہیں ہوتی ہیں. تو شراب حرام اس لیے ہے کیونکہ یہ نشہ آور ہے. اب وہ کہیں گے کہ کوئی نئی چیز جو نشہ آور ہوگی تو چونکہ یہ نئی چیز بھی نشہ آور ہے اور شراب نشہ آور ہونے کی وجہ سے حرام ہے تو یہ نئی چیز بھی حرام ہو جائے گی. تو گویا آپ نے علت نکالی کہ کوئی چیز حلال کیوں ہے یا حرام کیوں ہے، اور اگر یہی علت یہاں بھی پائی جاتی ہے تو یہ بھی چیز حرام یا حلال ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ اب قیاس تین طرح سے ہو سکتے ہیں. یا قیاس ہے منصوص العلہ، یا قیاس ہے مستنبط العلہ، یا قیاس ہے اولویت. قیاس اولویت سے شروع کرتے ہیں. قیاس اولویت کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، ولا تقل لہما افیوں ولا تنہرہما، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو. اس کا یہ مطلب ہے کہ جب اف نہیں کہہ سکتے تو ان سے کجا ہم بلند آواز سے بات کر سکتے ہوں یا ان کو ساتھ بدتمیزی کر سکتے ہوں. یہ قیاس اولویت کا اتنا حرام ہے. سود کا 1 روپیہ حرام ہے، 1 روپیہ بھی حرام ہے. تو کیا مطلب ہے 2 روپے حرام نہیں ہے؟ وہ 2 روپے تو بطریقہ اولا حرام ہے. تو اسے کہتا ہے قیاس اولویت. تو قیاس اولویت شیعہ سنی دونوں کے نزدیک حجت ہے. دوسرا قیاس منصوص العلہ، یعنی ایسا قیاس جس کی علت کو خود شارع نے بتایا، یعنی امام نے بتایا، رسول مآب نے بتایا کہ یہ چیز حرام کیوں ہے. تو لہٰذا اگر امام نے وجہ بتا دی تب وہ وجہ جہاں جہاں پائی جائے گی وہ چیز بھی حرام ہوگی. امامیہ میں یہ مشہور قول ہے، اگرچہ اس کے خلاف بھی ایک رائے ملتی ہے کہ نہیں قیاس منصوص للہ بھی حجت نہیں ہے، جہاں امام نے بتایا بس وہیں پہ وہ حرام یا حلال ہوگا، اس کے علاوہ نہیں. اگرچہ مشہور قول ہے کہ قیاس منصوص العلہ یعنی ایسی علت جس کو خود قرآن مجید میں یا حدیث میں یا ائمہ اہل بیت نے بتا دیا ہو وہ حجت ہے. تیسرا ہے مستنبط العلہ، ایسا قیاس جس میں علت نکالنے کے لیے مجتہد استنباط کرتا ہے، اپنی کوشش کرتا ہے اور اپنی عقل کے ذریعے ایک نتیجے تک پہنچتا ہے. مثلا روایت میں آتا ہے رسول مآب نے 6 چیزیں بتائی ہیں. فرمایا کہ سونا، چاندی، کھجور، کشمش، نمک اور جو، یہ 6 چیزیں جب بیچی جائیں آپس میں تو یہ یدن بے یدن ہونی چاہیے، برابر ہونی چاہیے. اگر سونے کو سونے کے بدلے بیچا جائے، یہ روایت اہل سنت کے منابع میں آئی ہے، امامیہ میں یہ روایت موجود نہیں ہے. فرمایا کہ یہ 6 چیزیں ہیں، جب ان کو آپس میں بیچو یعنی سونے کو سونے کے بدلے تو برابر بھی ہو اور اسپاٹ ہو. لیکن اگر یہ سونے کو چاندی کے بدلے بیچو، سونے کو گندم کے بدلے بیچو تو برابر ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ اسپاٹ ہونی چاہیے. اب یہاں پہ 2 رائے پائی جاتی ہیں اس حدیث کو لے کے. ایک ہے جو ظاہر حدیث پہ عمل کرتے ہیں، جسے آپ اہل حدیث کہیے، ظاہریہ کہیے یا اخباری کہیے. وہ لوگ کہیں گے کہ بھئی حدیث میں 6 چیزوں کا نام ہے تو یہ حکم 6 چیزوں ہی میں جاری ہوگا،
اور کسی چیز میں جاری نہیں ہوگا، کیونکہ اگر اور چیزوں میں ہوتا تو رسول اللہ اور چیزوں کا بھی نام لیتے، چونکہ حضرت نے نام نہیں لیا، لہٰذا یہ حکم 6 چیزوں کے علاوہ جاری نہیں ہوگا۔ دوسری رائے کیا ہے؟ دوسری رائے یہ کہ بھائی یہ 6 چیزیں مثال کے طور پہ بیان کی گئی ہیں۔ اس دور میں یہ 6 چیزیں بڑی زیادہ استعمال ہوتی تھیں، درہم و دینار کے سکے چلتے تھے، لوگ عمومی طور پہ بارٹر ٹریڈ کر رہے ہوتے تھے، تو رسول پاک نے 6 چیزوں کو بتا دیا، یہ اسی طرح جیسے مثال دی انہوں نے، آپ دوسری چیزیں اور سمجھ لیں اسی طرح سے۔ اب مثال اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ 6 چیزیں مثال کے طور پہ بیان کی گئی ہیں، صرف انہی 6 چیزوں کو بتانا مقصد نہیں تھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ اور کون سی چیزوں میں یہ حکم جاری ہوگا کہ وہ برابر بھی ہوں اور وہ اسی طرح سے اسپاٹ بھی ہوں۔ اب سب کا اس میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے کہ آپ دیکھیں گندم، نمک، کھجور، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تولی جاتی ہیں، ناپی یا تولی جاتی ہیں، تو ہر وہ چیز جو ناپی یا تولی جائے گی اس میں ربا کا حکم جاری ہوگا۔ بعض آ کے کہیں گے کہ نہیں بھائی، یہ ساری جو چیزیں نا یہ کھائی جاتی ہیں، تو لہذا جو چیز بھی کھائی جاتی ہوگی اس کے اندر یہ حکم جاری ہوگا۔ بعض آ کے کہیں گے کہ مثلا سونا چاندی جو ہے اس کو نہ کھایا جاتا ہے، ناپا تولا جاتا ہے، تو ناپا تولا والا حکم ہے۔ بعض کہیں گے نہیں، یہ دیکھیں ویلیو بنتی ہے، سمن بنتی ہے، قیمت بنتی ہے، سونا چاندی نا درہم و دینار کرنسی بن جاتے ہیں، تو اگر کوئی چیز کرنسی بن جائے کبھی، چاہے وہ نوٹ ہی کیوں نہ بن جائے، اس میں بھی ربا کا حکم جاری ہوگا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف انٹرپریٹیشن کی وجہ سے کتنا فرق آ رہا ہے۔ میرا جو بتانے کا مقصد ہے وہ قیاس کا ہے، ایسا قیاس جو مستنبط العلہ ہے، جس میں مجتہد استنباط کر کے ایک علت تلاش کرتا ہے، تو یہ علتیں سب کی الگ الگ بھی ہو سکتی ہیں، ایک بھی ہو سکتی ہیں۔ ایسا قیاس اہل سنت کے نزدیک حجت ہے، لیکن امامیہ قیاس مستنبط العلہ کو حجت نہیں سمجھتے، البتہ قیاس منصوص العلہ، قیاس اولویت کو حجت سمجھتے ہیں۔ عقل یعنی وہی اسی کا نام ہی، ایک طریقے سے اگر آپ اس کو محدود کر لیں، مثلا نماز واجب ہے، صحیح ہے، نماز واجب ہے، اور نماز کیسے کرنی ہے؟ نماز طہارت کی حالت میں پڑھنی ہے، یعنی نجاست کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، وضو کے ساتھ آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اب وضو کا واجب ہونا نماز کے ساتھ ساتھ خود بخود واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں جب نماز طہارت کے ساتھ ہونی اور طہارت وضو کے ذریعے آئے گی، تو وضو کو واجب، اس کی دلیل ہمیں ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مقدمہ واجب خود واجب ہے، یعنی ایک واجب کا مقدمہ بھی واجب ہے، صحیح ہے۔ تو یہ اسے کہتے ہیں ملازمات عقلیہ، ٹیکنیکلی حوزے کی زبان میں ملازمات عقلیہ کہتے ہیں، تو عقل کے ذریعے ان چیزوں کی حجت کو ثابت کیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اتنی تفصیل کا ہمارا وقت نہیں ہے۔ جی، تو اب ہم آگے چلتے ہیں، ہم نے سورسز آف شریعہ پہ بات کر لی، آج ہم ایک دو باتوں پہ اور بات کریں گے انشاءاللہ، پھر اپنی بات کو مکمل کریں گے اور کچھ سوالات دیکھیں گے۔ اب جب ہم نے یہ بات کر لی کہ بیسک فائنینشیل ٹیچنگز کیا قرآن و حدیث کی، اس کے بعد ہم نے اس بات پہ بات کر لی کہ شریعہ کسے کہتے ہیں، سورسز آف شریعہ کیا ہیں، تو اب ہم بات کریں اسلامک لا آف کانٹریکٹ، کانٹریکٹ کسے کہتے ہیں۔ لہٰذا اب ہم ایگریمنٹ پہ بات نہیں کریں گے، ایقاعات پہ بات نہیں کریں گے، ہمارا مقصد ہے کانٹریکٹ کو بیان کرنا، کانٹریکٹ پہلے ہوتا کیا ہے اسے سمجھ لیا جائے، اس کے بعد ہم مختلف جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں اس کے احکامات پڑھیں گے۔ کہتے ہیں کانٹریکٹ، کانٹریکٹ کہتے ہیں عربی میں عقد کو، عقد کہتے ہیں گرہ لگانے کو، یعنی رسی پہ گرہ لگاتے ہیں نا، گاٹھ لگانا، کانٹریکٹ۔ بعض نے اس کا مطلب یہی کیا کہ چونکہ دو لوگ آپس میں گرہ لگا لیتے ہیں، وہ گرہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی رسی ہوگی اور آپس میں کوئی گاٹھ لگا لے، بلکہ ایک ذمہ داری کا ایکسچینج ہو جاتا ہے کہ میں بیچوں گا تم خریدو گے، تو ایک معاملہ گرہ لگا لیے ایک معاملے کے اوپر، تو کہتے ہیں کانٹریکٹ از اے عقد۔ اچھا، ہمارے یہاں پاکستان کے تناظر میں بات کریں، یا آپ کے یہ اردو زبان میں عمومی طور پہ عقد کہتے ہیں عقد نکاح کو، یار فلاں کا عقد ہے، عقد ہو رہا ہے، تو وہ عقد نکاح کو عقد کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ عقد جو ہے وہ ایک جنرک ٹرم ہے، وہ عقد بے بھی ہو سکتا ہے، وہ عقد نکاح بھی ہو سکتا ہے، وہ عقد مشارکہ بھی ہو سکتا ہے، وہ عقد اجارہ بھی ہو سکتا ہے، وہ عقد وکالہ بھی ہو سکتا ہے، وما الی ذالک، اور جہاں تک کہ آپ یہ بات آگے لے جائیں، لیکن عمومی طور پہ ہمارے نکاح کو شارٹلی کہہ دیا تھا عقد، چونکہ وہ دو لوگوں کے درمیان ہو رہا ہوتا ہے، کانٹریکچولی obligations ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں a contract is a legal binding agreement between two or more parties with mutual consent resulting by offer and acceptance۔ کہتے ہیں کہ ایک کانٹریکٹ اسے کہتے ہیں جو دو لوگوں کے درمیان ہو، دو یا دو سے زیادہ لوگ، ایک شخص کے ذریعے کانٹریکٹ نہیں ہو سکتا، دو لوگوں کے ذریعے ہوا، کم از کم دو لوگ ہوں گے، جس میں ایجاب و قبول ہوگا، یعنی ایک آفر کرے گا دوسرا ایکسپٹ کرے گا، یعنی یک طرفہ طور پہ اگر کوئی معاملہ ہو جائے تو اسے کانٹریکٹ نہیں کہتے، کانٹریکٹ اسے کہتے ہیں جس میں دو پارٹیز ہوں اور دونوں پارٹیز کا کنسنٹ ہو کسی ایک سبجیکٹ میٹر کے اوپر،
और ये लीगली बाइंडिंग होगा, शरई एतबार से भी बाइंडिंग होता है कॉन्ट्रैक्ट। यानी इंग्लिश लॉज में भी अगर आप बात करते हैं, इंग्लिश लॉज में एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का क्या फर्क है, वो कहते हैं एग्रीमेंट इज नॉट लीगली बाइंडिंग वेल कॉन्ट्रैक्ट इज। कॉन्ट्रैक्ट लीगली बाइंडिंग एनफोर्सेबल बाय लॉ है, यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट करे और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करे तो ही कैन बी सूड इन द कोर्ट। लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट करे और एग्रीमेंट से बैक कर जाए तो एग्रीमेंट से बैक करने के लिए उसको लीगल नोटिस नहीं दिया जा सकता। कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट दो तरफा होता है, दो लोगों के दरमियान, वो दो पार्टीज कहते हैं तो अच्छी बात है, दो पार्टीज हो, चाहे एक तरफ एक बंदा एक तरफ 10 लोग हो, या 10 लोग एक साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कम से कम 2 लोग होंगे और दो पार्टीज होंगी, उनके म्यूचुअल कंसेंट पे होगा और इजाबो कबूल यानी ऑफर एक्सेप्टेंस के जरिए से होगा। इसका मतलब वो मामला जो एक तरफा तौर पे नाफिज हो जाते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाते, उन्हें इक़ाआत कहा जाता है। मसलन आप जानते हैं निकाह, निकाह के अंदर लड़का लड़की दोनों की रजाइयत जरूरी है, अगर दोनों में से एक राजी ना हो तो निकाह नहीं हो सकता। इसी तरह खरीदो फरोख्त, कोई चीज आप बेचना चाह रहे हैं या खरीदना चाह रहे हैं तो जब तक सेलर राजी ना हो या बायर राजी ना हो मामला नहीं होगा। इसे कहते हैं इजाबो कबूल, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब बाज मामलात होते हैं जो एक तरफा होना काफी होते हैं, मसलन तलाक। तलाक एक हुक्म है कि निकाह दो तरफा होता है, लेकिन अगर तलाक दी जाए तो एक तरफा तौर पे अगर तलाक दे दी जाए तो बीवी का कबूल करना जरूरी नहीं है, तलाक मुनक्किद हो जाएगी। खातून अब आजाद है, वो चाहे तो किसी दूसरे मर्द से शादी कर सकती हैं इद्दत वगैरह के सारे मसाइल के बाद, ठीक है। तो बाज मामलात होते हैं इक़ाआत, बाज होते हैं उकूद। इक़ाआत एक तरफा यूनिलेटरल, कोई ऑब्लिगेशंस होती नहीं, एक तरफ ने कोई मामला कर लिया तो मामला पूरा हो गया। जबकि बाज होते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी जो दो तरफा होते हैं दोनों का कंसेंट होना जरूरी है। कहते हैं दैट क्रिएट्स अ म्यूचुअल ऑब्लिगेशन इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ये बात तो गई हमारी। फिर कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रॉमिस, कॉन्ट्रैक्ट वादा नहीं होता है एंड एग्रीमेंट, और मुआहिदा भी नहीं होता। वादा एक तरफा होता है, और जब हम कहते हैं मुआहदा या मुआहिदा अहद से निकला है तो ये दो तरफा होता है। हमारे अगरचे गलत लिखा जाता है, जब हम एग्रीमेंट बनाते हैं खरीदो फरोख्त का तो उमूमन लिख देते हैं एग्रीमेंट ऑफ सेल या मुआहिदा बै। टेक्निकली ये लफ्ज गलत है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है, एग्रीमेंट ऑफ सेल नहीं होता। एग्रीमेंट ऑफ सेल तो ये है कि मैं और आप बात करें, चाहे वो लिख लें, मैं और आप ये बात करें कि यार मैं आपको अपना घर बेचूंगा और आप कहें कि मैं खरीदूंगा या खरीदूंगी। अब 2 महीने के बाद मैं कहता हूँ यार मैं नहीं बेच रहा घर, मैं रहना चाह रहा हूँ, तो उस वक्त जो है ये एग्रीमेंट है, यानी इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मैं कह रहा हूं कि मैं आपको अपना घर बेचता हूं अभी इस वक्त, यानी वो इमीडिएट होता है, इमीडिएट उसके असरात होंगे। इंग्लिश लॉज अगरचे कॉन्ट्रैक्ट को डिले करना भी दुरुस्त समझते हैं, लेकिन शरई एतबार से कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएट इफेक्ट्स रखता है। मैं कह रहा हूं मैं बेचता हूं आपको, आप कहें मैं खरीदती हूँ, इसके नतीजे में क्या होगा, आप घर के मालिक बन जाएंगे और मैं पैसों का। फिर डिलीवरी एक बात की बात है, मैं कहूं मैं अभी बेचता हूं आपको 1 महीने बाद डिलीवर कर दूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट प्रॉमिस, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एग्रीमेंट, क्योंकि प्रॉमिस और एग्रीमेंट एक तरफा तौर पे खत्म किया जा सकता है जबकि कॉन्ट्रैक्ट एक तरफा तौर पे खत्म नहीं किया जा सकता। मैंने आज आपको घर बेच दिया या गाड़ी बेच दी या मोबाइल बेच दिया और हमारी कंडीशन सेट हो गई कि आप 3 दिन बाद पैसे देंगे और मैं पेमेंट मोबाइल आपको कल दे दूंगा मसलन, तो मैं एक तरफा तौर पे खत्म नहीं कर सकता जब तक कि आपकी इजाजत ना हो। और अगर अब मैं करता हूं तो मुझे लीगल नोटिस दिया जा सकता है कि भाई जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आप यूनिलैटरली इसको खत्म नहीं कर सकते। सही है, कॉन्ट्रैक्ट इज अ डिफरेंट फ्रॉम प्रॉमिस एंड एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी रिटन, लिख के भी हो सकता है, वर्बल मुंह से भी हो सकता है, दो दोस्तों ने आपस में कोई चीज खरीद ली, और इम्प्लाइड बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व, या बाय एक्शन भी हो सकता है। मसलन आप इम्तियाज मार्केट गए, इम्तियाज मार्केट में कोई बेचने वाला खड़ा हुआ नहीं है, आप जाते हैं दाल चावल चीनी उठाते हैं, ट्रे में अपनी ट्रॉली में डालते हैं और काउंटर पे जाते हैं, काउंटर वाला कभी नहीं कहता मैं ये बेचता हूँ, आप कभी नहीं कहती मैं ये खरीदता हूँ, खरीदती हूँ या खरीदता हूँ, आप देते हैं उसे पैसे देते हैं, वो कार्ड स्वैप करता है, कैश देते हैं और आ जाते हैं। तो ये क्या है, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ कंडक्ट है, यानी अमल के जरिए। फिर कहते हैं इन अ कॉन्ट्रैक्ट ईच पार्टी एग्रीज टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस और प्रोवाइड समथिंग ऑफ वैल्यू इन एक्सचेंज फॉर समथिंग ऑफ वैल्यू फ्रॉम अदर पार्टी। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोनों जो पार्टीज होती हैं, तरफैन होते हैं मामला करने वाले, वो कोई ना कोई काम करने की जिम्मेदारी लेते हैं और कोई ना कोई एक्सचेंज ऑफ वैल्यूज कर रहे होते हैं। इसको हम और तफसील से आगे जाके देखेंगे। जबकि कहते हैं दीज एग्रीमेंट्स टिपिकली इंक्लूड टर्म्स एंड कंडीशंस आउटलाइनिंग द राइट्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ ईच पार्टी एज वेल एज द consequences of for non compliance or breach of contract. Contracts are fundamental in business transaction,
तो कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सारी चीजें लिखी होती है कि मैं क्या करूंगा, आप क्या करेंगे। सेल परचेज कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या बेचा जा रहा है, कितने का बेचा जा रहा है, कब डिलीवरी होगी, पेमेंट कब होगी, और अगर पेमेंट टाइम पे नहीं हो तो क्या होगा, डिस्काउंट है या नहीं है। ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में उमूमी तौर पर होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा अगर मैं यही पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं पैसे मिला रहा हूँ, आप पैसे मिला रहे हैं, आप क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट कैसे बटेगा, लॉस कैसे बटेगा, कोई अगर आपके रिजर्व्स बनाने तो कैसे होंगे, ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में सब शामिल होगा। कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स आर फंडामेंटल, कॉन्ट्रैक्ट बहुत बुनियादी हैसियत रखते हैं आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन में। एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो तो आप कोई मामला करें किसी से, कॉन्ट्रैक्ट ना हो। आजकल तो लिखे हुए कॉन्ट्रैक्ट की ज्यादा अहमियत है, क्योंकि वर्बल कॉन्ट्रैक्ट में जब तक कोई आपके पास गवाही मौजूद नहीं है तो कोई मुकर भी सकता है उसके ऊपर, वगैरह वगैरह। और कुरान मजीद भी कह रहा है, कुरान मजीद क्या कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उकूद, ऐ ईमान वालों अपने उकूद को पूरा करो। अब यहाँ नुक्ता शायद गलत आ गया, दाल हो गया उकूज हो गया, उकूद ही है। सूरह माइदा आयत नंबर 1। अब आप लोग बताएं, कुरान कह रहा है अपने उकूद को, कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा करो, हुक्म है। तो क्या ये मुमकिन है कि यहाँ पे कोई आप बातिल हो, फासिद हो, इनवैलिड हो, और कुरान तब भी कहे कि ये उकूद को पूरा करो? तो जाहिर है आप लोग बोलेंगे कि नहीं, ये नहीं हो सकता कि कॉन्ट्रैक्ट बाय वर्च्यू ऑफ शरिया अगर इनवैलिड है तो उसको भी पूरा करना हो। तो यहाँ मुफस्सिरीन ने तर्जुमा यही किया है कि उकूद को पूरा करो, वो उकूद जो सही हो, क्योंकि गलत उकूद पूरा करने के बारे में कुरान हुक्म नहीं देगा। यहाँ तो नहीं लिखा ना उकूद सहीहा औ बातिला, लिखा उकूद। तो इसका मतलब होगा कि सही उकूद को पूरा करो, क्योंकि बातिल उकूद को पूरा करना कोई शरन जिम्मेदारी है भी नहीं। अब वो क्या होते हैं बातिल, क्या होते हैं सही, ये सारा देखिए मैं डेवलप कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता आके। मैं बम्बार्टमेंट ऑफ टर्मिनोलॉजी जब करने लगूं, जब या हम टेक्निकल इसकी डिटेल्स में जाएं तो आप लोग परेशान ना हो, हम एक बाकायदा आहिस्ता आहिस्ता डेवलप कर रहे हैं अपने टॉपिक को। अच्छा जी, फिर कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की आपने तारीफ पढ़ ली, उसकी शराइत, उसके रूलिंग्स पढ़ने से पहले अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स क्या होते हैं, और फिर आज हम बात खत्म कर देंगे। कल हम कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक रूलिंग और डोंट्स इन कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे, और फिर हम उसकी कंटेम्प्रेरी प्रैक्टिसेस पे आ जाएंगे। तो कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो या कॉम्पनसेटरी होते हैं या नॉन कॉम्पनसेटरी होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की तारीफ क्या थी, कॉन्ट्रैक्ट की तारीफ यानी वो मामला जो दो तरफा हो और दोनों की रजायत के जरिए हो, इजाब कबूल के जरिए हो, यानी दोनों की रजायत होनी चाहिए। अब बसा औकात कंपनसेटरी होता है, कंपनसेटरी यानी दोनों जो पार्टीज होती है वो एक्सचेंज ऑफ वैल्यू करती हैं लाजमी तौर पे। जबकि कभी कभार क्या होता है कि पार्टीज दो होती हैं लेकिन एक्सचेंज ऑफ वैल्यू एक तरफ से होती है, जैसे हम कहते हैं नॉन कॉम्पनसेटरी कॉन्ट्रैक्ट, उकूद गैर मुआवजा या उकूद तबर्रो। एक होता है अक़्द मुआवजा, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एवज दोनों तरफ होता है, और एक होता है अक़्द गैर मुआवजा जिसमें एवज दोनों तरफा नहीं होता। मिसाल, हम खरीदते बेचते हैं कोई चीज, तो मैं चीज देता हूँ, आप पैसे देते हैं। हम पार्टनरशिप कर रहे हैं तो आप भी पैसे मिलाएंगे, मैं भी पैसे मिलाऊंगा, प्रॉफिट भी दोनों को मिलेगा, नुकसान भी दोनों का होगा। इजारा, आप काम करते हैं या चीज देते हैं, मैं उसकी कीमत देता हूँ या आपको आपकी उजरत देता हूँ। एजेंसी, आप काम कर रहे हैं और मैं आपको उसके पैसे दे रहा हूँ। अगर ये फ्री की एजेंसी है तो ये गैर मुआवजा बन जाएगी। मसलन गिफ्ट, मैं गिफ्ट देता हूं तो गिफ्ट के बदले मुझे कॉन्ट्रैक्ट वाइज देना जरूरी नहीं है। अब सवाल, क्या गिफ्ट कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं? गिफ्ट कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों कॉन्ट्रैक्ट है? क्योंकि गिफ्ट दो लोगों के दरमियान है। मैं कहूं मैंने ये मोबाइल लिया, मैंने कहा ये मैं गिफ्ट दे रहा हूं अपने भाई को, और ये मैं सोच के खुद से बोल दूं, तो क्या गिफ्ट हो गया पूरा? ये गिफ्ट जब होगा जब मेरा भाई मुझसे ले लेगा। तो जब दो पार्टीज होंगी, दोनों की एक्सेप्टेंस हो जाएगी, तो इसे कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। लेकिन यहाँ पे भाई को मुझे कुछ नहीं देना, इसे कहते हैं अक़्द गैर मुआवजा। इन दोनों में ahकाम में फर्क है, जब ये आपको तफसील से बता रहे हैं कि कुछ कंपनसेटरी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और कुछ नॉन कंपनसेटरी। इस तरह वसीयत होती है। आरिया, आरिया क्या होता है कि आप कोई चीज किसी को इस्तेमाल करने के लिए देते हैं फ्री में, सही है। तो इसे आरियतन, मैंने मसलन आपको कहा कि आप मेरी गाड़ी चला लीजिए या घर पे रह लें, किराया नहीं दे रहे। अगर तो आप किराया दे रहे हैं तो इजारा है, वो कंपनसेटरी है। अगर किराया नहीं दे रहे तो चीज मैंने दी, आप उसका कोई बदला नहीं दे रहे, इसे नॉन कंपनसेटरी कहते हैं। फर्क क्या है दोनों में? कहते हैं कंपलसरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए मामला, गरर नहीं होना चाहिए। अब इस जुमले को याद कर लें, लफ्ज को, गरर। नहन नबी अन बेइल गरर, अल्लाह के रसूल ने ऐसे मामले से मना फरमाया जिसके अंदर गरर हो। गरर कहते हैं, दो मतलब है गरर के, या धोखा, गरर का मतलब या धोखा देना होता है, या फिर अनसर्टेनिटी, इबहाम, वाजे नहीं है।
कहते हैं जो कंपनसेटरी कॉन्ट्रैक्ट है, जो मुआवजा है, जिसमें दोनों तरफा लेन देन होता है, उसमें कोई गरर ना हो, लेन देन वाजे हो। यानी मैं कोई चीज बेच रहा हूं तो वो कोई चीज क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, कब डिलीवर की जाएगी, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, आप उसके बदले प्राइस देंगे तो प्राइस क्या है, कितनी है, कब देंगे, ये सारी चीजें क्लियर हो। लेकिन अगर मैं कहूं कि मैं आपको कोई चीज बेच रहा हूं, वो चीज क्या है ये नहीं पता, तो ये मामला बातिल। आप मुझसे कोई चीज खरीद रहे हैं लेकिन पेमेंट नहीं पता कितनी कीमत देंगे, जब कॉन्ट्रैक्ट के टाइम आपको नहीं पता, तो ये मामला बातिल। ये नहीं हो सकता कि बाद में कहे मैं 1000 दे दूंगा। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट होते हुए आपको सारी चीजें पता हो, ये होता है कंपलसेटरी कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन नॉन कंपलसेटरी कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ चीजें ना भी पता हो तो चलता है। मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, मैंने कहा आंखें बंद करें गिफ्ट देता हूँ, बल्कि आप लोग मुझे दे दें रोजे में अब इतना बोलने के बाद, लेकिन सुनना मुश्किल काम है। तो अब गिफ्ट उसने ले लिया, जब से गिफ्ट लिया तो गिफ्ट हो गया। अब वो क्या था क्या नहीं था, गिफ्ट गिफ्ट है, पता होना जरूरी नहीं है। सही है। तो कंपनसेटरी कॉन्ट्रैक्ट में गरर नहीं होगा, जबकि नॉन कंपनसेटरी कॉन्ट्रैक्ट में गरर किसी हद तक चल जाता है। इंशाल्लाह कल हम जनरल जूरिस्प्रूडेंशियल रूल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, डोंट्स इन कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद फिर हम अपने जो बेसिक कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट की, और फिर सारी चीजें शुरू कर देंगे। अल्लाह ने चाहा तो हमारी बात आगे बढ़ जाएगी। मुमकिन है अब कल और परसों की क्लास हमारी 5 बजे से थोड़ी थोड़ी आगे चली जाए, 4 बजे से, 4 से 4:15, 4:30 भी हो सकती है, क्योंकि हमारी ये चीज ज्यादा है। लेकिन चूंकि आज एक सिर्फ फाउंडेशनल लेक्चर था, तो मैं चाह रहा हूँ कि यहीं पे मुकम्मल कर लूँ, ताकि आप इसको तफसील से सुन लें दोबारा भी और समझ लीजिए, ताकि हम कल से आगे बढ़ सकें। अब हम कुछ सवालात देख लेते हैं। हमारे पास दोस्त हैं, एक दोस्त है जिन्होंने मलेशिया से ज्वाइन किया हुआ है, तो वो अंग्रेजी में एआई के जरिए से सुन सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले सवाल से हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा जी, सर इंस्टीट्यूट का नाम बता दें। अल सादिक इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक बैंकिंग फाइनेंस एंड तकाफुल। अच्छा, उसके बाद फिर सवाल आया अटेंडेंस। अटेंडेंस ले ली जाएगी, हमारी टीम ले लेती है। तकाफुल इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा, जाहिरन कोई सवाल हमारे पास नहीं है। तो इंशाल्लाह अगर अभी भी कोई सवाल नहीं है तो आज की बात हम मुकम्मल करते हैं, और फिर कल से हम दोबारा शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें। कल से बराए मेहरबानी सारे वक्त आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिएगा 3 बजे ही, ताकि हम फिर जो हमारा एक अहम हिस्सा बाकी रह गया है कॉन्ट्रैक्ट, सेल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस को और इसकी काउंटेबिलिटी प्रैक्टिसेस को, हम कल ये मुकम्मल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।